अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। पहले तो इम्पोर्टेंट केस उस पे बात करनी है हमने, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है वो अजीब-सी, अगर आप देखते हैं ना, तो आप यकीन करें, मुझे कई दफ़ा बड़ा दुःख होता है कि यार क्या हमारा स्टैंडर्ड है गुफ्तगू का, डिस्कशंस का, आपस में इंटरैक्शंस का। और ये हाईएस्ट कोर्ट है हमारी। और उसमें आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ टेंशन और एक दूसरे के साथ अजीब सी क्रॉस टॉक ये चल रही है। और वो जो इलेक्शन कमीशन का वकील है, वो जनाब पता नहीं उसको क्या मसला है, उससे बात नहीं हो पा रही, वो पानी बार-बार पी रहा है, अजीब से मसाइल चल रहे हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसका भी ज़रा तजिया करते हैं। साथ-साथ जो इंटरनेशनल मामलात हैं, उनको भी ज़रा देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे तालिबान के हवाले से, अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है 30 से ज़्यादा ममालिक की। तो उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बेल्जियम से जनाब फैसल मोहम्मद साहब, जो कि आलमी मुसाहिलतकार हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। हियर कम्स फैसल मोहम्मद साहब। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में भी अस्सलाम बहुत शुक्रिया फैसल भाई। एक तो ये है कि ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले पता नहीं आपने वो एक क्लिप देखा है कि नहीं देखा, मुझे याद नहीं रहा, मैं आपके साथ शेयर कर लेता। वो एक स्कॉलर सो कॉल्ड बने हुए हैं, साहिल अदीम साहब। उन्होंने 95% औरतों को कह दिया जी कि वो जाहिल होती हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहाँ पे ये सर्वे करवाया है और कैसे उनको पता चल गया है। तो इस पे मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपका भी एक बैकग्राउंड है इस हवाले से और आप तो नब्ज़ के ऊपर हाथ भी रखते हैं लोगों की। तो ये इस तरह के जो बयानात हैं, क्या किसी को देने चाहिए, जो भी कोई बंदा हो, स्कॉलर हो या जो भी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो ये जिस क्लिप की बात कही है, इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने वो क्लिप नहीं देखा और हुँ, ना ही ना हज़रत को मैं जानता हूँ, क्योंकि इस वक़्त तो पाकिस्तान में बेइंतहा स्कॉलर आ चुके हैं। स्कॉलर्स हाँ, की तो हाँ। कोई कमी नहीं है। हम मतलब दूसरे तमाम मामलात के अंदर जो है हम हों ना हों, लेकिन तजिया निगारी में और स्कॉलर्स में और सियासत सियासत के अंदर हम खुद कफ़ील हो चुके हैं। सही बात। तो हकीकत का मसला हुँ, ये है, तो ये हाँ, जो बात है कि 95% जिन्हें कहा है कि ख़वातीन जो है वो जहालत के करीब है, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। और ये ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी मकसद के लिए कहलवाई गई होगी, क्योंकि ये जो हुँ, मैंने कहा कि जो स्कॉलर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, ये जो पनीरी लगाई जा रही है बाकायदा तौर पर ये इसलिए लगाई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, इस हाँ, तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी, मुआशरती या कोई इल्मी या अदबी बहसें जो हैं छेड़ी जा रही हैं, ताकि जो असल मामलात हैं, ताकि जो हुँ, असल साज़िशें पीछे की जा रही हैं अवाम के खिलाफ, उससे आपकी तवज्जो हटाई जाए। कर तो सकें। ये मैं बिल्कुल समझता सही हूँ बात। जो मामला है ये भी उसी एक साज़िश का एक छोटी-सी कड़ी है। ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं जी ज़रा काज़ी साहब के ऊपर, जो उनकी हियरिंग चल रही है। और अव्वल तो मैं समझता हूँ कि काज़ी साहब को इस बेंच पे नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को और जिस तरीके से वो सारे मामलात को चला रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है कि जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि इसमें से उनको एक्सटेंशन भी बरामद होती हुई नज़र आ रही है, तो उसमें तो बिल्कुल उनको बैठना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, देखिए, एक तो ये कि उन्होंने द्रोह गोई से काम लिया। आज भी मैं देख रहा था, जब उन्होंने ये कहा जी कि पीटीआई ने तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए ही नहीं थे। अच्छा, उसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा ठीक हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और बल्ला छीन लिया। अब ये मैं 2-4 आपको कमेंट सुनाता हूँ, उससे आपको टेस्ट का पता चलेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा था। अच्छा, अब साथ ही साथ देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, तो उसके बाद इस तरह की बात करना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते थे, ये कहना नामुनासिब है। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, वो उनको जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब ये आपस में देखें, इनके दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। फिर साथ ही हम देखते हैं कि पीटीआई का जो डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट की बात की, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपने इनको कैसे आज़ाद करार दे दिया, जब उन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी का भी जो है, वो भी उन्होंने सवाल किए। ये जो पूरे का पूरा एक आप देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें काज़ी साहब उसको डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और बाकी लोग जो हैं वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा के रिमार्क्स में अभी आपको थोड़े से पढ़ के सुनाता हूँ, जिस तरीके से वो बोल रही हैं और इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है वो नहीं आ रहा। ये किस तरफ जाता हुआ मामला देख रहे हैं आप जी? देखिए आपने जो तफ़सील बयान की, बिल्कुल हालात
اسی طرف ہی ہیں، اور جو ریمارکس آپ نے ججز کے بتائے ہیں بلا شبہ یہ ایک بہت مخصوص ایک صورتحال کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، جس میں ایک چیز تو یہ واضح ہو رہی ہے، پہلا پوائنٹ جو واضح ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو انصاف کریں، وہ خود اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں۔ پہلی بات تو صحیح بالکل کلیئر ہے۔ نمبر ایک، نمبر دو یہ کہ جو لوگ حقیقت کے اندر عوام کو جو منصف انصاف فراہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، جیسے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جو 6 ججز کی بات آئی تھی اور دوسرے اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منیب وغیرہ ہاں جو بات ہاں آپ کر رہے ہیں، بنیادی طور پر اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ملک کے اندر جو سسٹم کو چلایا جا رہا ہے وہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا، تو لہٰذا انہوں نے اب اپنی جو باتیں کی ہیں، جو بات وہ کھل کر رہے ہیں، جو ریمارکس دے رہے ہیں، وہ انتہائی اہم ہے۔ لیکن اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ، دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں شروع سے کہتا رہا ہوں، جہاں تک تھوڑا بہت میں بھی بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو آئلی قوانین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو الحمدللہ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سر صاحب جو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ ٹھیک سکتے ہیں بات کہ ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس کی خواہش پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، کہاں ہم آئین کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو ان جملوں کے پس منظر پہ اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کہنے پہ بالکل جو ہے حق بجانب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس تمام معاملات کے اندر بالکل باعث نظر آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وہ متنازع ہو گئے تھے اس معاملے کے اندر، جیسے آپ نے کہا اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، میں اس بات کی بالکل تصدیق کرتا ہوں کہ ان کو بنیادی طور پر اس تمام سچویشن کے بعد اس کیس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بالکل ہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ کسی کی کہنے کے اوپر آئے ہیں۔ اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ویسے تقاریر سنیں، آپ ڈے بیفور یسٹرڈے بھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی، بڑی ہاں انہوں اچھی نے بات بولی کی تھی تھی۔ ہاں ہاں جی ہاں، دین کی بات کرتے ہیں، قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، جس وقت وہ ہاں تقاریر کرتے ہیں بہت الفاظ بھی بڑے اچھے استعمال کرتے ہیں، اور انگریزی بولیں یا اردو بولیں بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن جس وقت وہ فیصلہ دینے پر آتے ہیں تو پھر چھاؤنیاں جو ہے نا ان کے زیر اثر ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا اصل میں بنیادی طور پر سارے معاملات کو خراب کر رہی ہے، اور یہ جو جہاں تک مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیے آج بھی قاضی فائز عیسیٰ کے آج کے ڈے مطلب جو چھٹیوں سے پہلے جو ہیئرنگ ہوتی رہی ہے یا ہاں آج جو معاملات ہوئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس تمام ہیئرنگ میں صرف اور صرف ایک ہی نقطہ ملتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے کیے گئے غلط فیصلوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے آپ ہاں بات آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر الیکشن، بھائی آپ کو یہ کس نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے؟ شروع میں اگر آپ دیکھیں جس وقت الیکشن ہو رہے تھے اس وقت بھی ہمیں کچھ پی ٹی آئی کے دوست سے، ہمارے دوست ہیں اور کچھ وہاں سے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا تھا اور میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی، الیکشن بالکل درست ہوئے تھے، بالکل درست الیکشن تھے، لیکن چونکہ وہاں سے جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، وہ انہوں نے ان کو ہر صورت میں روکنا تھا، ایک پلان تھا، یہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا، اور یہ میں نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا اور ایک مقامی چینل پہ بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ نے الیکشن کرا ہے، یہ الیکشن کو الیکشن کمیشن جو ہے راجہ سکندر سلطان صاحب رد کر دیں گے۔ اس لیے کہا تھا میں نے کہ مجھے یہ بات پتہ لگ گئی تھی، اور وہی ہوا 3 دن بعد جب ان کے الیکشن ہوئے تو راجہ سکندر سلطان نے اس کو رد کر دیا۔ بنیادی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قاضی فائز کو چاہیے تھا کہ وہ راجہ سکندر سلطان کو یا ان 4 جو ہے الیکشن کمیشن کے نمائندے ہیں ان کو طلب کرتے اور ان سے کہتے کہ یہاں پر آپ یہ بتائیے کہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ہاں یہ تو بات ہاں نہیں ہوئی، لیکن جو انہوں نے کہا آمنا و صدقنا اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ اب اس تمام صورتحال کا اگر آپ تھوڑا سا سم اپ کریں تو یہاں پہ ایک معاملہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام سچویشن کو اتنا گنجل کر کے جو پھیلایا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ قوم کو ایک چکر میں الجھا دیا گیا ہے۔ وہ قوم جناب اس وقت ساری پورے جو پاکستان میں تو دیکھیں جو کچھ آئی ایم ایف کر رہی ہے، جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہونے لگا ہے، جو بین الاقوامی قوتیں اس وقت پاکستان کے اندر کھیل کھیل رہی ہیں، سب کی توجہ ہٹ گئی ہے اور سب کی توجہ ہے بس ٹی وی کے اوپر ہے، یا پھر قاضی فائز کے اوپر ہے، یا پھر عدالتوں کے اوپر ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عدالتوں سے کچھ نکل سکتا ہے؟ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میں باخبر ذرائع سے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں بھی آ جاتا ہے تو شاید پی ٹی آئی کو یہ کوئی اس طرح کا کوئی کام کریں گے کہ پی ٹی آئی کو پھر بھی یہ نشستیں نہیں مل سکیں گی، کیونکہ یہ طے شدہ ہے، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ قوم اٹھ کے کھڑی نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے، اور جی ہاں، جو آپ نے باعث کی بات کی ہے نا فیصل بھائی، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے باعث، چلیں کچھ لوگوں کا ہوتا بھی ہوگا لیکن وہ چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن جی اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کا جو باعث ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو اس کو چھپانا چاہتے بھی نہیں ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نہیں میں تو میری سائڈ یہ ہے اور یہ میں سائڈ لوں گا۔ تو اس طرح کی جو سچویشن جب آ جاتی ہے تو پھر اس میں انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ بنیادی طور پر اسی لیے ظاہر کر رہا ہے نا، وہ اپنے جو ماتحت ججز ہیں، آپ دیکھیں نا کہ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس دیکھیں، اطہر من اللہ کے ہاں ریمارکس دیکھیں، وہ ان کو ٹوک بھی رہے ہیں، لیکن وہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہوگی، اور جو پاکستان کو چلانے والے ہیں ان کا مقصد یہی ہے، لہٰذا وہ کھل کر اس لیے آ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہی ہونا ہے، لہٰذا آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں، جو بھی معاملات کرنا ہے، اسی پس منظر میں کریں۔ یہ بنیادی طور پر اس لیے کھل کر وہ اشارہ دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگس کو۔ ہوں، صحیح بات ہے۔ اور اچھا، ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان میں بھی ٹینشن آتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں گنڈا پور صاحب، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں جسٹس جج جو ہے اے ٹی سی کے ہیں طاہر عباس سپرا صاحب۔ تو یہ بھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ان میں ٹینشن آ رہی ہے۔ اگرچہ ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، اس میں بھی ٹینشن، ہر طرف ٹینشن۔ اور اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ آیا ہے 4 صفحات کا، اس میں بھی انہوں نے کافی چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پاکستان کے اندر کوئی بہتری کی امید ہمیں نظر اس وقت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ سے گزشتہ جو بات ہوئی ہے، میرے آپ کے شو میں بڑا اہم شو تھا، آپ کو پتا ہے اس میں میں نے ایک لفظ آپ کو کہا تھا کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان دا فالن ہاؤ، یہ بار بار میں لفظ استعمال کرتا ہوں، ایک سینکنگ شپ ہے، لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو بات اب دیکھیے نا، یہ سارے معاملات کے اندر الجھایا گیا ہے، جیسے میں نے بھی کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے بیانات ہیں، اس بیانات کے بعد تو دیکھیں نا، بات ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ اطہر من اللہ کے بیانات کے بعد بھی کلیئر ہو چکی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ کیا ملک کے حالات ہیں اور کیا کوئی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے صرف ایک ہی بات ہے، اب جو آپ نے بتایا کہ یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف ہاں اس کی اس وقت ہاں کیا ضرورت تھی آپ کو، جبکہ آپ کو ہاں معلوم ہے کہ ملک کے اندر حالات خراب ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک طرف آپ کے سرحد کے حالات خراب ہیں، کے پی کے اندر جو ہے معاملات بغاوت کی حد تک، دیکھیے خبریں بہت سارا چھپائی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے آپ کے بارڈر کے حالات ادھر کے ٹھیک نہیں ہیں، ادھر آپ کا جو دوسرے بارڈر ہیں انڈیا کے ساتھ، وہاں بھی حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں۔ اندرونی طور پر حالات آپ کے خراب ہو رہے ہیں۔ آپ کے جو کل نیول چیف ہیں ڈے بیفور یسٹرڈے، انہوں نے کہا ہے، ہاں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے۔ جب آپ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کی فورس کا ایک دوسرا جو ہے ایک جو پارٹ ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں اس وقت خطرات سے، تو پھر کیوں نہیں آپ اس معاملات کو درستگی کی طرف لے کے جاتے؟ وہ اس لیے نہیں لے کے جا رہے کیونکہ پاکستان کو چلانے والی عالمی قوتیں، یعنی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور مقامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ پاکستان دیکھیے، میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں اور یہ میں سالوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ہاں میں اب 2018 سے میں نے خاص طور پہ کہنا شروع کی تھی۔ 2017 کے اندر انٹرنیشنل ایجنڈے کو جب میں نے دیکھا تھا امریکہ کے اندر، تو میں نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب تک اگر آپ نے پاکستان کو اگر آپ نے نکالنا ہے، پاکستان کو ترقی پہ لے کے آنا ہے، تو آپ کو ہر صورت کے اندر امریکہ کے کردار کو یہاں سے محدود کرنا ہوگا۔ اگر آپ ہوں، پاکستان سے امریکہ کے کردار کو محدود نہیں کریں گے تو پاکستان نہ صرف محدود ہوگا، بلکہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جغرافیہ بھی محدود ہو جائے گا۔ میں بڑی کھل کر بڑے واضح بات کہہ رہا ہوں، یہ میں چیزیں دیکھ چکا ہوں۔ میں ہوں، بارہا ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اپنے تمام انٹرویوز کے اندر، انٹرنیشنل جو میرے انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں بھی میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو عالمی شطرنج ہے وہ الحمدللہ میرے سامنے بچھی ہوئی ہے۔ تو اس ہاں لیے میں بار بار خبردار کرتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری عوام، میں صرف عوام کو میں کس کو خبردار کرتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کے ذریعے یا اپنے چینلز کے ذریعے ہاں یا بین الاقوامی میڈیا پہ میں عوام کو خبردار کرتا ہوں کہ عوام کو، کیونکہ ریاست کے اصل مالک عوام ہے۔ جب تک عوام نہیں اٹھیں گے، سرار صاحب یقین کریں، یہ ریاست جو ہے تباہی کی طرف جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کیا کچھ پاکستان، جو آپ نے کہا ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کہیں ہاں بھی کوئی سدھار اس میں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا، مہنگائی کا جو عالم ہے، فیصل بھائی آپ بھی لوگوں سے بات کرتے ہوں گے، آپ کو پتہ چلتا ہوگا، میری بھی بات ہوتی رہتی ہے، جس سے بھی بات کرتے ہیں یقین مانیں کہ لوگ جو ہیں وہ بل بلا کے رو اٹھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے جو بلز آ رہے ہیں، جس طریقے سے ایک عام آدمی جس کا 10,000 بل آتا تھا، اس کا لاکھ سوا لاکھ جو ہے بل وہ آنا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، کیا کریں، ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں سوچ رہے ہیں کہ یار ہم لوگ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ دیکھیے بالکل ایسا ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر جو آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف کا پلان ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ مغرب کا ایجنڈا ہے، اور ہاں مغرب نے اس کام کے لیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی کچھ لوگ ہیں ان کو، اور پاکستان کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہاں پہ جو جاگیردار طبقہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو آئی ایم ایف کے کرتا دھرتا ہے یا پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب آئی ایم ایف کے حامی لوگ ہیں، جتنے کے لوگ ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں نا، یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے جو ہے انہوں نے قوم کو جو ہے مطلب جکڑنا شروع کیا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے۔ یہ ابھی چھوٹی ایک میں نے کہا نا ایک ٹرائنگلر ہے، جس کے اندر کوئی ہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور مقامی جاگیردار ہے، جو ہماری اشرافیہ جو ہے،
اسٹیبلشمنٹ میں سب کو کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں صرف ایک مخصوص طبقہ نہیں ہے، کچھ ججز بھی ہیں، کچھ جاگیردار بھی ہیں، کچھ جرنیل بھی ہیں، سارے ہیں، یہ ان کا پورا ٹرائنگلر ہے، یہ مل کر جناب انہوں نے ایک بنایا ہوا، اور انہوں نے پلان بنایا تھا کہ کس طریقے سے قوم کو غریب کیا جائے، کیونکہ دیکھیے قوم کو غریب کرنے کے لیے اور تو کوئی چیز نہیں ہے، یوٹیلیٹی کا جو ایک ذریعہ ہے نا، یہ ایسا ہے جس کا ذریعہ قوم سے جو ہے قوم کی جیب سے پیسہ نکالیں گے، اور اب پلان یہ ہے کہ یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے قوم کو غلام بنا دیا ہے، اس قدر غریب بنا دیا ہے کہ وہ قوم غلام ہو جائے اور اشرافیہ جو ہے نا وہ اس ملک کی مالک ہو، یعنی جو کہ ون ورلڈ ون گورنمنٹ کا جو ایک ایجنڈا ہے 2030 کا، اس کی یہ سٹارٹنگ جو ہے یہ پاکستان سے کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک انتہائی باخبر عالمی جو بھی ہوتے ہیں، عالمی آپ کو پتا ہے جو شیطانی دماغ ہیں، ان کے ایک ذریعے نے کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت ہماری بے انتہا فرما بردار اسٹیبلشمنٹ ہے، لہٰذا ون ورلڈ ون گورنمنٹ کا جو اسٹارٹ ہے ہم وہ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے اوپر اگر ہم کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ہم اپنا ایجنڈا چلا سکتے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ون ورلڈ ون گورنمنٹ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے ان کا؟ سر ون ورلڈ ون گورنمنٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ساری دنیا کو اندر یہ ہے کچھ تمام ملکوں کے اندر اپنے اپنے ایجنٹس کے ذریعے تمام ملکوں کو کنٹرول کریں گے، اور اس کے بعد وہ تمام جو ایجنٹس ہوں گے ساری دنیا کے، وہ ایک جو ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کنٹرول کی جائے گی، اور پھر وہ جو آپ کو بتایا کہ 2030 کا دجالی ایجنڈا ہے، جو سارے معاملات ہیں ہاں جس کے اندر لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا، اس کی شروعات تو ہو چکی ہے، کچھ موسمیات کا تغیرات ہے، کچھ چپ کا، کچھ دوسرا تیسرا، بڑا لمبا ایک ایشو ہے جو میں 2018 سے ان کو کہتا آ رہا ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا الجھا دیا گیا ہے، ہمارے پاس ہاں انٹلیکچوئل تو ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی دانشور ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے ہی نہیں، اگر کہیں ہے بھی تو ان کو سیاست کے اندر گھسا دیا گیا ہے، اتنے حالات کو خراب کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اس میں مجھے بتائیے، جو میں بات کہہ رہا ہوں اپنی بات کی تصدیق بھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں یہ ہوا، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر مجھے ایک ملک بتا دیں سر صاحب، ایک ملک، آپ نے سینئر آپ جرنلسٹ ہیں، دنیا آپ نے دیکھی بھی، ایک ملک بتا دیں جہاں پہ کہ ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہو۔ دنیا کے اندر جہاں ایکسپورٹ ہوتی ہے، جب زر مبادلہ کمایا جاتا ہے تو وہاں پہ چھوٹ دی جاتی ہے، لوگوں کو ریمیٹنس اس کے اندر چھوٹ دی انسینٹیو جاتی دیا ہے، جاتا ہے۔ ہاں جی انسینٹیو دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر پہلا بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے پہ لیا جس پہ انہوں نے ایکسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیے، یعنی ڈالر آئے گا ہی نہیں۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ جو چھوٹی موٹی فیکٹریاں، ابھی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، فیکٹری کے اونر ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار میری فیکٹری بند ہے، ان کی کے پی کے میں فیکٹری ہے، ایک یونٹ ہے ان کا، وہ بتا رہے تھے کہ یار ہمارا بند یونٹ ہے، کسی وجہ سے میں نہیں چلا پا رہا، حالات خراب تھے یار، بہت معاملات گڑبڑ ہے تھوڑے سے، تو کہہ رہے ہیں بند کے میں تقریباً جو ہے 40 یا 50 45 لاکھ یا سم تھنگ 50 لاکھ یہ لگ بھگ وہ کہتا ہے میں فکس ٹیکس دیتا تھا۔ اب یہ جو انہوں نے ٹیکس لگایا گیا نا اس کے اوپر تو وہ 75 80 لاکھ تک پہنچ جائے گا، میں کہاں سے دوں گا ٹیکس؟ اور دوسری کے جو آپ بتا رہے ہیں حال، یہ جان بوجھ کے پاکستان کو بالکل، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے کلپ بھیجا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور جو ہمارے جو سرکار اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 سال کے اندر ہماری معیشت درست ہو جائے گی۔ میں نے کہا اگر 1 سال تک یہ سیٹ اپ رہ گیا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 1 سال بعد معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ معیشت کا لفظ ہی ختم ہو جائے گا پاکستان کی۔ جیسے بات صحیح پاکستان ہے۔ کی سیاست تھا، جیسے پاکستان کی سیاست سے شرافت ناپید ہو گئی ہے نا، تو پاکستان کی معیشت ناپید ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میری کل بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے، ہماری فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں، کافی لوگ بلکہ وہ زراعت کے ساتھ بھی چونکہ منسلک ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ نئی فصل جو ہے وہ نہیں بوئیں گے، اور جی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں، جو بلز آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اتنے بلز کے ساتھ ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں، تو ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس دفعہ نئی فصلیں جو ہیں وہ نہیں لگائیں گے، اور ویسے جو اپنا گزارا ہے وہ کر لیں گے، اب ضرورت کی فصل بنا لیں گے اپنے لیے گندم وغیرہ، اور باقی کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو اب امن مجھے بتائیے آپ کی بات کو ذرا تھوڑا سا میں ون ورلڈ ون گورنمنٹ کی طرف اور دجالی ایجنڈے کی طرف لے جاؤں، تو اس میں کیا چیز ہے کہ دنیا میں قحط پیدا کیا جائے گا، حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ قحط پیدا ہو جائے، یہ قحط پیدا کرنے والی بات ہے نا۔ جب ہاں تو اور جب کیا۔ یہ بالکل آج سے مطلب غیر محسوس طریقے سے ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ اب مجھے ایک بات اور بتائیے، ابھی انہوں نے، میں نے آج کل مجھے بتایا گیا، شام کو میں دیکھ رہا تھا پیپرز میں، 500 ارب روپے انہوں نے پارلیمنٹ کے نمائندوں کو دیا گیا ہے، کائے کے لیے جا رہا ہے؟ ڈیولپمنٹ کے ورک کے لیے۔ مجھے اسرار صاحب نے کل بھی کہا، ایک جگہ میری بات ہو رہی تھی، تو مجھے بتائیے کہ جو نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے، ان کو اتنی بڑی رقم دینا ضروری ہے آپ کے پاس؟ جب آپ پاس پیسہ نہیں ہے، ہاں تو آپ کیا وہاں ضرورت سے ہے؟ نوچ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ 500 ارب ان کو دینا ضروری ہے؟ 500 ارب روپیہ پارلیمنٹ والوں کو دیں گے، کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ اگر مثال کے طور پہ ایک روڈ اس مرتبہ پکی نہیں ہوتی ہے تو کون سی قیامت ہو جائے گی؟ 70 سال سے اگر پاکستان کی روڈیں پکی نہیں ہو سکیں، 70 سال سے اگر لائنیں اگر تبدیل نہیں ہو سکیں، تو اگر 2 سال اگر مزید اگر نہیں ہوں گی تو ہمیں کیا، پاکستان ختم ہو تو جائے گا؟ وہ فیصل بھائی، وہ روڈ تو پکی ہوں گی بھی نہیں، یہ تو صرف رشوت کے بہانے ہیں نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہاں جی میں وہی تو ہاں کہہ رہا ہوں، سارے کا سارا پیسہ ان کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام جو پیسہ لیں گے نا، 5 ارب روپے جو دے رہے ہیں
ان کی عیاشیوں کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یقین کریں۔ میں تو کہتا ہوں اکثر بیشتر جب میری بات ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں سے پاکستان میں، تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جب وہ رونا روتے ہیں میں جا کے، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کی غلطیاں ہیں، یہ آپ لوگ ظلم برداشت کر رہے ہیں کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا وہ مفہوم نہیں پتا کہ ظلم جو سہتا ہے، جو ظلم ظالم کیا کہ خاموش ہوتا ہے، اس پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ مجھے ایبسولوٹلی بتائیے کہ یہ جو 500 ارب روپے لے رہے ہیں ان نمائندوں کو دینے کے لیے، آپ کو قرض کے اوپر لے رہے ہیں، 22% سود کے اوپر لے رہے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے تو ملک کے ساتھ کیا ہے؟ پھر اگر یہ آپ مجھے بتائیے کون کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مطلب درست ہوگی؟ ٹھیک ہوگی۔ یہ ہاں جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا آپ نے انٹرنیشنل سینیریو کی بات کی، تو انٹرنیشنلی بھی ایک جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ ان افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہم تو اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ دوحہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں اب بہت زبردست طریقے سے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو مین سٹریم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ واپس آئیں، اب مین سٹریم میں آ جائیں اور سب کچھ ٹھیک کر لیں، اور عورتوں کی بھی جو ایجوکیشن اس کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پہ خطے کے لیے اس کا کیا اہمیت ہے؟ جی بالکل بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس چیز سے دیکھنا چاہیے گا کہ اس سے ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ جو ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں، ہمارے کرتا دھرتا تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو عوام ہے، جو اس ریاست کی مالک ہے، ان کو دیکھنا ہوگا۔ یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ بڑی انتہائی اہم کانفرنس ہے، اس سے افغانستان پہ اور خطے پہ، افغانستان پر اور خطے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، پاکستان ہاں تو بالکل الگ الگ ہوتا جا رہا ہے، بہت جو ہے اس کے اثرات آئیں گے۔ اور یہ سارا جو کام ہو رہا ہے پہلی مرتبہ دیکھیے پاکستان نے آج تک ابھی تک آپ کا پڑوس سے آپ نے افغانستان کی طالبان حکومت کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ ہاں مسلسل ہمارے جو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے جا کے ان کو ماریں گے، وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ میں یہ بات 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بہو آپ کی بات کیوں سنیں؟ آپ یقین ہاں کریں اگر ان کی جگہ طالبان کی جگہ میں ہوتا نا افغانستان میں تو میں بھی ان کی بات نہیں مانتا پاکستان کی۔ میں یہ کہتا جب آپ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، جب تک آپ ہمیں ہاں تسلیم نہیں کر رہے، یا تو آپ امریکہ کی بات مان لیں یا ہمیں تسلیم کر لیں۔ جب آپ مجھے تسلیم نہیں کرتے اسرار صاحب تو پھر میں آپ کے ساتھ کیوں معاہدہ کروں؟ کیسے بات؟ میں ہاں کیوں صحیح بات۔ معاہدہ کروں؟ میں کیوں اس ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کروں جو کہ میرے ساتھ مل کے جس نے امریکہ کو ہاں شکست دی ہے؟ ہاں اور پھر پاکستان کا سٹینڈ آپ دیکھیے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا سٹینڈ ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے۔ آپ نے کبھی افغانیوں کو، رشیا کی دشمنی کے اندر آپ نے کبھی افغانیوں کو مارا ہے، روس کی دشمنی میں آپ نے امریکہ کو یہاں پر دعوت دی، آپ کا کوئی سٹینڈ نہیں رہا۔ لیکن جس کا نتیجہ اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ساری صورتحال کا خطرناک طریقے سے سامنا خطرناک۔ کرنا پڑے گا، پڑ رہا ہے، اور آگے مزید حالات خراب ہوں گے۔ اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس سے آپ یقین کریں کہ اس سے افغانستان کے اندر جو افغانستان کے جو فنڈ ہے جو سیز ہوئے ہوئے ہیں وہ ان کو ملے گی، جو خواتین کے بارے میں اور جو دوسرے بہت سارے معاملات ہیں افغانستان کے تجارت کے حوالے سے، اس پہ بہت بڑا جو ہے انیشیٹو ہوگا۔ 25 سے اور ممالک اس سے کا زیادہ جو ہے نمائندے اس میں آ رہے ہیں، اور یہ ہاں ساری کی ساری جو ہے نا، ساری کی ساری جو کامیابی کا سہرا جاتا ہے یہ چین اور روس کے ذریعے جاتا ہے، کیونکہ چین اور روس نے جو ہے افغانستان کو کہا ہے، ان کے ساتھ ملے ہیں اور ساری اس کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ وہ اس دھارے میں لے کے آ رہے ہیں، روس نے اور ہم جو ہے روس کے ساتھ لڑ کے بیٹھ گئے۔ ہاں روس کا آپ نے ذکر کیا، تو بیلاروس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں، وہ کیا ہیں جی؟ سر بیلاروس کا یہ ہے کہ ادھر معاملہ جو ہے خرابی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اصل میں رشیا نے آپ کو بتایا کہ پیوٹن نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم جو ہے اس طور پہ جو ہم نہیں چھوڑیں گے امریکہ کو، کہ امریکہ جو ہے یہاں پر آئے اور جا کے جس طرح امریکہ نے ایک طوفان بدتمیزی بلکہ کھل کر انہوں نے کہا ڈوما نے کہ ہاں جس طرح جو امریکہ اپنے مفادات کے لیے جو حالات کریٹ کر رہا ہم اس طرح اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو اتحادی ہے، کیونکہ اسرائیل نے یہ کہا تھا، اسرائیلی وزیر داخلہ نے، کہ ہم ایران کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، اور ایران نے بھی کہا تھا، آپ کو پتا ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر ایران نے ہاں باضابطہ طور پر، بہت بڑی بات ہے، یونائیٹڈ نیشن میں ایرانین نے یہ باضابطہ طور پر کہا ہے کہ اگر لیبنان کے اوپر اور حزب اللہ کے اوپر براہ راست حملہ ہوا تو ایران اس جنگ میں کودے گا، جس کے جواب میں اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے اسٹون ایج کے اندر بھیج دیں گے ایران کو۔ یہ تمام ہاں صورتحال کی اس کے بعد پھر جو ہے رشیا نے بہت بڑے اہم ریمارکس دیے، اور پیوٹن نے کہا کہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد جو بلکہ ہے، جی ہاں، اس کے بعد جو بلکہ ہے پھر ایران بلکہ آپ نے ایران کی بات کی ہے، تو ایران کے حوالے سے بھی ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے ان کے اوپر نئی سینکشن جو ہیں وہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیوکلیئر ایسکیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے اوپر کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے آخر میں صرف یہ بتائیں کہ یہ جو اسرائیلی جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ کی ابھی تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی تھی، تو ادھر سے دوسری طرف ہم ایک اور جنگ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لبنان کو انہوں نے کہا جی کہ ہم، جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ ایران کو اسٹون ایج میں بھیج دیں گے، تو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا جی کہ ہم لیبنان کو جو ہے وہ اسٹون ایج میں بھیج دیں گے اور جنگ کریں گے اور ان کی تباہی پھیر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں جی؟
سر جنگ کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں، بالکل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دیکھیے 2 صورتیں ہیں، امریکہ کے اندر ان کی اس وقت جو کوشش ہے، امریکہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ آپ کو پتہ ہے بائیڈن کا جو معاملہ وہاں کا بھی سارا معاملہ ہے، تو ان کی بھی ہاں، کوشش یہی ہے کہ امریکہ جو ہے اگر یہ آگے اگر کر سکتے ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا تو یہی صورتحال ہے کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے، جس میں امریکہ کی انوالومنٹ ہو، یا پھر یہ ہے کہ کوئی اور اس طرح کوئی پینڈیمک وغیرہ پھیل جائے، اس ہوں، قسم کا کوئی بڑا پھیلا ہاں، دیا جائے تاکہ مطلب اس انتخابات کو آگے کیا جائے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ جنگ کی طرف بالکل آپ بڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں میں دیکھیے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اگر یہ لبنان پر براہ راست اسرائیل نے حملہ کیا، تو آپ یقین کریں کہ مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی مسلح جہادی تنظیمیں ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف نکلیں گی اور اسرائیل کو زبردست یہاں پہ ڈیفیٹ ہوگی، اور طالبان سمیت جتنی بھی، یعنی اس وقت آپ دیکھیں روس نے بھرپور طریقے سے جو ہے نا مدد کرنا شروع کر دی ہے، حزب اللہ کی بھی، یمن کی بھی، ہوں، اور کیا کہتے ہیں جو دوسرے حماس کی بھی ہے۔ اور لیکن یہ جنگ ہوگی مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ہے کچھ قوتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں جنگ ہو، ان کے اپنے کوئی مفادات ہیں۔ ہوں۔ تو یہ تو صورتحال جو ہے وہ ابتری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیٹس بالکل سی، ابتری دیکھیں کی گے طرف۔ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے، اور آپ کی جو انسائٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے جی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔